The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में सेहत के हवाले से हम आपके लिए बहुत सी मालूमात मुहैया करते हैं। इस प्रोग्राम में हम माहिरीन सेहत को दावत देते हैं और उसके साथ साथ एक टॉपिक पर बात करते हैं और फिर आपको मौका दिया जाता है कि आप इस टॉपिक के हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, या उस हवाले से आप कोई डिस्कस करना चाहते हैं, अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम के दौरान हमें फ़ोन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के हवाले से। इस प्रोग्राम में अक्सर हमें बहुत सी कॉल्स मिलती हैं जहां बहुत से हमारे बहन भाई विटामिन डी के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं। आज हम इस सिलसिले में एक स्पेशल प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि विटामिन डी जो है ख़ास तौर पर हमारी एशियाई कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी हेल्थ इशू बन चुका है और इस सिलसिले में हम पता करेंगे कि विटामिन क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और इसका क्या इलाज है, कैसे हम अपने आप को विटामिन डी की वजह से अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। मेरे साथ मेहमान हैं डॉक्टर इरफान ज़फ़र जो कि मकामी जीपी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक? बिल्कुल, दुआ है अल्लाह। आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन डी जो कि बहुत बड़ी इशू है और इस प्रोग्राम के दौरान बहुत से बहन भाई तकरीबन हर प्रोग्राम में बात करते हैं और कहते हैं कि उनको विटामिन डी की कमी है या उनको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो विटामिन डी सबसे पहले बताइए कि ये एशियाई कम्युनिटी में क्यों एक मसला बना हुआ है, इसकी क्या वजह है? हाँ जी शकील, देखिए विटामिन डी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसका मतलब ये है कि विटामिन डी जो है एक ऐसा विटामिन है जो हम खुराक के ज़रिए जो फ़ैट जब हम इस्तेमाल करते हैं उसमें उसके ज़रिए से हमारे जिस्म में जाता है। इसके अलावा जो विटामिन डी की मैन्युफैक्चरिंग है या सिंथेसिस है या बनने का अमल है वो जिस्म के अंदर ख़ुद से भी होता है, जल्द के अंदर, स्किन के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है सनलाइट की वजह से जी। तो सूरज की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट जब लाइट सूरज की डायरेक्टली हमारे जिस्म पर पड़ती है तो जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको स्किन के अंदर मुख्तलिफ जो सेल हैं उस मुख्तलिफ केमिकल के प्रोसेस से गुजर के उसको भी विटामिन डी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वहाँ से उसको किडनी में उसकी एक्टिवेशन होती है, उसकी एक्टिव फॉर्म उसको जिस्म जो है वो बना लेता है। तो इसलिए विटामिन डी की जो है वो दो तरह की रिसोर्सेज हैं। एक तो जो है वो डाइट से जो हम विटामिन डी लेते हैं और दूसरा हमारी जो है वो स्किन के अंदर से खुद मैन्युफैक्चरिंग बॉडी खुद इसको बनाती है। अभी विटामिन डी जो है वो क्यों इतना ज़रूरी है और अब तक हमने इसको क्यों इतना जो है वो इस पर ज़ोर नहीं दिया लोगों की सेहत के बारे में। उसकी वजह ये थी कि आपको जैसे मालूम है कि आम तौर पर जो हमारी एशियन कम्युनिटी है, हम लोग जो हमारे जो आबा अजदाद हैं वो एशिया से ही आए हैं, ज़ाहिर है इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ऐसे मुल्कों से। वहाँ पे सूरज की शुआएं आपको पता है कि बहुत डायरेक्ट पड़ती हैं और साल में जो है वो 10-12 महीने तक वहाँ पे सूरज जो है वो अच्छी तरह से शाइन करता है। तो वहाँ पे विटामिन डी की कमी का होना बहुत मुश्किल है, बहुत कम देखने में आता है। तो इसलिए वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इन मुल्कों में आए, ठंडे मुल्कों में जो कि इक्वेटर से दूर हैं, जहाँ पे सूरज की शुआएं डायरेक्टली नहीं पड़ती और साल के 6-7 महीने सूरज की शुआएं बिल्कुल नहीं होती, अगर होती भी हैं तो वो बिल्कुल वो बहुत लंबी लंबा फासला तय करके आती हैं। तो उसमें वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जो परसेंटेजेस हैं वो कम हो जाती है। उसमें ये होता है कि उसमें जो स्किन के अंदर जो अमल है मैन्युफैक्चरिंग का विटामिन डी का वो कम पड़ जाता है। और ख़ास तौर पे अगर हमारी स्किन में अगर पिगमेंट है, अगर हमारी स्किन में जो कलर है थोड़ा, वो यूवी रेडिएशन को वैसे ही वो ब्लॉक करता है। अच्छा। तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारी जो डार्क स्किन जो हम लोग पीपल हैं, हमें सूरज की शुआएं निस्बतन ज़्यादा चाहिए
اور نسبتاً زیادہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن چاہیے. ہمارے جو یورپین ریزیڈنٹس ہیں ان کی نسبت کم, چونکہ یورپین جو وائٹ اسکن پیپل ہیں ان کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے وہ تھوڑی دیر میں, اگر آپ 15 منٹ تک اگر ایک یورپین وائٹ اسکن پرسن اگر سورج میں رہتا ہے تو وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار انٹرنیشنل یونٹ وٹامن ڈی مینوفیکچر کرتا ہے. اچھا. جبکہ ہماری جو اسکن ہے وہ اس کا تقریباً 1/6 یا 1/5 مینوفیکچر کرتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تقریباً 4-5 ٹائم بعض علاقوں میں زیادہ اس کے ساتھ ایکسپوجر چاہیے, چونکہ نیچرلی ہماری اسکن از ناٹ میڈ فار دس ویدر. ٹھیک ہے. تو خاص طور پر یورپ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, جو لوگ پاکستان, انڈیا یا بنگلہ دیش سے آئے ہیں, بالکل صحیح ہے, جب وہ وہاں تھے تو یہ وٹامن ڈی کا مسئلہ نہیں تھی, لیکن یہاں آ کے وہ آئے ہیں. بالکل صحیح. تو ظاہر ہے اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے سورج تو ہم آپ پرسکرائب تو نہیں کر سکتے, آپ نے کسی کے کیمسٹ کے ساتھ جا کے لے لیں. ہاں جی. دوسرا بھی دیکھیں نا, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمیں اتنی زیادہ ایکسپوجر چاہیے بھی نہیں. اچھا. عام جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, تو اگر ابھی جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ کہ ہفتے میں اگر 3 دفعہ ہم 25 یا 30 منٹ تک اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ چہرے کو اور بازوؤں کو اور ٹانگوں کے کچھ حصے کو اگر ہم سورج میں ایکسپوز کریں ڈائریکٹلی, تو ہمیں انف جو ہے وہ اور کافی مقدار میں جو وٹامن ڈی جو ہے وہ ہماری اسکن بنا لیتی ہے, جس سے اس کو بھی ہمارے وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ ہمارے جو ایشین پیشنٹس ہیں, خاص طور پہ ہماری یہ عورتیں جو ہیں وہ سورج میں بالکل ہی نہیں جاتی. اور ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی لحاظ سے بھی وہ پردہ کی وجہ سے بھی یا کسی اور کی وجہ سے بھی تو بہت ہی کم ایکسپوجر ہوتا ہے. ہمارے بچوں میں بھی جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک پہلے بچے جو ہے وہ باہر کھیلا کرتے تھے بہت زیادہ, اور آج کل تو بچے جو ہیں وہ گھروں میں ہی ٹی وی اور جو ہے وہ گیم جو ہے وہ اسٹیشنز پہ ہی کھیلتے ہیں زیادہ. تو اس کی وجہ سے بچوں میں بھی وٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ اب ہو گئی ہے. اس کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں, اس کو اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہمیں جو ہے جب بھی سورج ہو, خاص طور پہ گرمیوں کے مہینوں میں, ابھی اپریل سے لے کر تو سپٹمبر تک کا جو موسم ہے اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ سن لائٹ جو ہے وہ اس کو ایکسپوجر کریں. ریکمینڈ جیسے میں نے کیا کہ آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ ہفتے میں 3 دفعہ آپ جو ہے نا وہ 20-25 منٹ تک اپنے آپ کو ایکسپوجر کریں سن کا, یا اگر آپ زیادہ دفعہ سورج نکلتا ہے تو آپ اس کو زیادہ دفعہ بھی کریں اور ڈیوریشن کو کم کریں, زیادہ دیر سورج میں بھی نہ رہیں, چونکہ سن برن کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور اس میں جب آپ ایکسپوجر ہو, سورج ڈائریکٹلی ہو, تو وہ شیشے کے اندر نہیں یا کنزرویٹری کے اندر رہ کے اس کو سورج کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں, وہ ہے باہر ڈائریکٹلی اس کو بیٹھیں. ایک تو یہ طریقہ ہے, اس سے مینوفیکچرنگ ہوگی وٹامن ڈی کی. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ میں وٹامن ڈی کی جو مقدار ہے اس کو بڑھائیں. تو نیچرلی وٹامن ڈی جو ہے موجود ہوتا ہے کچھ خوراکوں میں, جیسے آئلی فش ہے, اس میں وٹامن ڈی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ان ایکٹیو ہوتی ہے, وہ بعد میں باڈی جس کو ایکٹیو خود کرتی ہے, لیکن اس میں ہمیں وٹامن ڈی ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک کال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے چلتے ہیں لندن اور بات کرتے ہیں مسز چودھری سے. السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے بہن؟ جی ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی ضرور بات کیجیے. جی بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب مجھے نا ہوتا ہے کہ میں گرم چیز, چائے نہیں پی سکتی, گرم روٹی نہیں کھا سکتی, گرم سالن نہیں کھا سکتی. تو ڈاکٹر سے کتنی دفعہ جو ہے وہ ایسڈ کی گولیاں دے دیتے ہیں, تو اس سے پھر بھی چائے نہیں پی سکتی. پھر بھی اچھا, تو کیا تکلیف آپ کو کیا ہوتی ہے جب آپ چائے پیتی ہیں یا گرم روٹی کھاتی ہیں؟ اگر چائے پی لوں یا گرم روٹی کھا لوں تو پھر ایسے میرا دل کٹتا ہے, دل بند ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. آپ کو معدے میں جلن یا درد تو نہیں ہوتا ہے؟ جیسے یہ درد نہیں ہوتا. درد نہیں ہوتا. سوتے نا ایک دم جاگ آ جاتی ہے. اچھا, سانس رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے وہ کبھی آپ نے چیک کروایا ہے ڈاکٹر کے ساتھ کہ آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ ایسے تو نہیں ہے کہ اس کی جو ارریگولر ہے, کہ وہ جو آپ کا دل جو ہے وہ ایک ہی رفتار سے دھڑکتا ہے, اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اس میں بعض اوقات وہ تیز ہو جاتا ہے یا بعض اوقات اس کی رفتار کم ہوتی ہے؟
پہلے ہوتا تھا پر ابھی تو نہیں ہوتا تھا. ابھی تو میرا وہ ACGO کیا ہے, ٹھیک ہے, سارا کچھ کیا, چیک کیا, تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. ہاں نہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو مجھے شک ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں اگر آپ کو درد کی پرابلم نہیں ہے چائے سے یا کیفینیٹڈ ڈرنک سے اگر آپ کو جو ہے یہ دل گھبراتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے ڈاکٹر سے ملیں. مجھے شک ہے کہ آپ کو اس کو کہتے ہیں کہ ایکٹوپک ہارٹ بیٹ ہوتی ہیں یا آپ کا تھوڑا دل جو ہے وہ ریگولر ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ کیفین کو آپ استعمال نہ کریں. جیسے کوک ہے یا جتنے بھی کوک کیفینیٹڈ ڈرنکس ہیں نا, کافی ہے یا چائے ہے, وہ آپ اوائڈ کیا کریں. اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. تو اس میں بعض ہمیں دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لیے. تو یہ تو صرف ایک بنائن سی ایک بغیر نقصان دہ کنڈیشن ہے, اس میں کوئی ایسی وری کی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے مسز چودھری, بہت بہت شکریہ آپ نے لندن سے. اوکے جی, بہت بہت شکریہ. اور آپ کو یاد دلائے دیتا ہوں کہ اس وقت میرے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر عرفان ظفر جو کہ مقامی GP ہیں اور وٹامن ڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ وٹامن ڈی کے بارے میں فکر مند ہیں, آپ اس ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں اور اس کے علاج کے لیے جاننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے آپ کو وٹامن مہیا کر کے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں, تو آپ فون کر سکتے ہیں. بچوں کو خاص طور پر بہت بڑی ایشو ہے, اور اگر ماں کو وٹامن ڈی ہے تو چانسز ہیں کہ بچوں کو بھی وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے. ہاں جی, بچوں میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ابھی آپ کو سنا ہوگا نام اپنے رکٹس کا. جی جی, رکٹس جو ہے وہ بہت کامن پرابلم تھی آج سے کچھ ڈیکیڈز پہلے ایسے ملکوں میں جہاں پہ سورج کی کمی ہوتی تھی یا خوراک کی کمی کی وجہ سے. اس میں یہ چونکہ وٹامن ڈی کی ضرورت کیوں ہے, پہلے تو میں یہ بتا چلوں کہ وٹامن ڈی کیوں ہمیں ضروری ہے. وٹامن ڈی جو ہے وہ بڑا ایک ضروری وٹامن ہے. وٹامن ڈی جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے باڈی کے اندر کیلشیم کو اور جو باقی منرلز ہیں جو بون جو ہڈیوں کو بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کو ایبزارب کرنے میں. جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں جو ہے وٹامن ڈی اگر استعمال ہمارے پاس نہ ہو جسم کے اندر تو کیلشیم کی ایبزارپشن بھی کم ہوتی ہے اور کیلشیم کی جو یوٹیلائزیشن ہے کہ جیسے کیلشیم کو آنتوں سے لے کر ان کو ہڈیوں تک پہنچانا اور ہڈیوں میں ان کو جذب کرنا اور اس کی ہڈی کو بنانے کا جو عمل ہے اس کے لیے وٹامن ڈی ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ وٹامن ڈی جو ہے وہ مسل جو پٹھوں کی کنٹریکشن ہے, جیسے ابھی میں موومنٹ کر رہا ہوں تو یہ میرے پٹھے کنٹریکٹ ہو رہے ہیں, اس میں بھی جو مسل کی جو موومنٹ ہے اس میں بھی کیلشیم کا جو مسل کے اندر آنا اور باہر جانے کا ایک عمل ہے اس میں وٹامن ڈی بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. تو جب وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے اس میں جو ہماری ہڈیوں کی جو مینوفیکچرنگ ہے, ہڈیوں کے بننے کا جو عمل ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. اس پہ اثر یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہڈیوں کی بننے کا جو عمل ہے اس پہ اثر ہوگا تو ہڈیاں کمزور ہوں گی. جو ہڈیوں کی جو طاقت ہے, جو اسٹرینتھ ہے, یہ جو ہارڈنیس ہے وہ اس میں کم ہوتی ہے اور ہڈیاں سافٹ ہوتی ہیں. جب ہڈیاں سافٹ ہوتی ہیں تو وزن کی وجہ سے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بچوں میں جن میں رکٹس ہوتا ہے ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ بورڈ ہوتی ہیں, وہ لیگ جو ہیں وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں ان بچوں کے اندر اور ان کا قد بھی نہیں بڑھتا. تو یہ رکٹس کی ایک پرابلم بڑی کامن پرابلم تھی ان علاقوں میں, خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں, انڈیا پاکستان میں بھی, اور وہ بچے جن میں خوراک کی وجہ سے یا ان میں کوئی آنتوں کی بیماریاں تھیں جن میں وٹامن ڈی یا کیلشیم کی ایبزارپشن نہیں ہوتی تھی. تو اس ملک میں بھی رکٹس اب انکریز ہو رہا ہے. اچھا, ہمیں ابھی نئے کیسز رکٹس کے مل رہے ہیں اس ملک میں بھی, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بچوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. آئیے چلتے ہیں گلاسٹر اور بات کرتے ہیں عبد الپٹیل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے دونوں بھائیوں کو. جی جی, وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے. جی ضرور. میرے سن ان لا جو ہے ان کو کافی نیک کا پرابلم ہے جو سروائیکل اسپونڈیلائسس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور وہ انڈیا جب ریسنٹلی گئے تو کسی ہاسپٹل میں دکھایا تو فوراً انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے اندر یوروپ سے جو بھی جاتا ہے پھر یہ پرابلم لے کے ان کو وٹامن ڈی کا ہی اکثر پرابلم ہوتا ہے. ہاں جی. تو ان کو ٹیبلٹس پرسکرائب کر دی. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ڈیمیج جو ہے یہ تو ایریورسیبل ہے. سر مجھے سمجھ نہیں آئی, دوبارہ بتائیے گا کیا بولا آپ نے. اس نے یہ کہا, ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا انڈیا کے اندر ممبئی میں کہ آپ کو وٹامن ڈی کی کافی کمی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ٹیبلٹس پرسکرائب کیے وٹامن ڈی کے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو پرابلم ریلیٹڈ جو پرابلم اس کے ساتھ ہے وہ نیک کے ان کی نیک جو اسپائنل یہ ہے سروائیکل اسپونڈیلائسس جو ہے وہ ہے. تو یہ ڈیمیج تو obviously irreversible ہے, لیکن پین جو ہے وہ
it's a terrible pain. ہاں جی and it radiates down to the whole spine. ہاں جی تو آپ اس کے لیے کچھ سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، جو اسپانڈیلوسس ہے نا، یہ اسپانڈیلوسس ایک کنڈیشن ہے جس میں جو مہرے ہیں جو اسپائن کے، ان کے سائڈس پہ جب وہ ایجز ہیں وہاں پہ کیلشیم کی ڈپازٹ ہوتا ہے اور وہ اسپائن جو ہے وہ بڑی فرم ہو جاتی ہے، جس کی موبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جی. تو جب وہ اس میں یہ آرتھرائٹس کی ہی ایک قسم ہے اسپانڈیلوسس. تو جب وہ کیلشیم کی ڈپازٹ ہوتا ہے سائڈوں کے اوپر، تو جب اسپائن جو ہے وہ سائڈیں جو اس کی ہارڈ ہو جاتی ہیں، تو جو نروز ہیں جو اسپائن کے اندر سے نکل رہی ہیں، ان کے اراؤنڈ بھی جو ہے وہ جگہ کم ہو جاتی ہے. تو اس میں نیک موومنٹ سے پھر ان پہ نیک نروز پہ کمپریشن آتی ہے. جب بھی نرو کو کمپریشن ہوگی یا نرو پہ پریشر پڑے گا تو درد ہوگا. تو اسپانڈیلوسس میں بڑی لازمی ہوتا ہے کہ ایک تو فزیو تھراپی ریگولرلی ہو، اور جو پیشنٹ ہے وہ اس کو ریگولرلی وہ ایکسرسائزز کرے. جب آپ ایکسرسائزز نہیں کریں گے تو جو لیگامنٹ ہیں جو اسپائن کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، اگر ان میں اگر کیلشیم آ جاتا ہے، وہ لیگامنٹ سخت ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کی موبلٹی نیک کی نہیں رہتی. جب آپ نیک کی موبلٹی نہیں رہے گی، جب آپ نیک موو نہیں کر سکیں گے، تو نرو پہ پریشر زیادہ سے زیادہ پڑے گا. تو اس میں اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ جو ہے وہ میکسیمم آپ فزیو تھراپسٹ سے مل کے تو ایکسرسائزز سمجھ لیں کہ کیا کیا ایکسرسائزز کرنی ہے نیک کے لیے، اور وہ ریگولرلی کی جائیں. اگر آپ نیک کی ایکسرسائزز نہیں کریں گے یا بیک کی ایکسرسائزز آپ نہیں کریں گے تو پین زیادہ ہوگا، نو میٹر واٹ یو ڈو. تو اس میں جب تک یہ ایکسرسائزز نہیں ہوں گی تو اس کی جو ہے لیگامنٹس جو ہیں وہ سافٹ نہیں رہیں گے، مسل جو ہیں وہ سافٹ نہیں رہیں گے، تو پین جو ہے وہ نہیں جائے گا. تو اس لیے بڑا لازمی ہے کہ ایک تو ایکسرسائزز کریں، پھر پین ریلیف بھی آپ لیتے رہیں ساتھ ساتھ، اور اگر وٹامن ڈی کی کمی ہے تو میک شور کریں کہ وہ ٹریٹ ہو. یہ اسی نے یہی بتایا ڈاکٹر نے. تو اس کے علاوہ تو جو ہے وہ اس کا کوئی ایسا سرجیکل حل نہیں ہے اس کا. تو ویسے اسپانڈیلوسس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے تقریباً ہر سیکنڈ بندے کو یہ گریجولی 50s کے بعد جا کے یہ ہو جاتی ہے، جیسے آرتھرائٹس ہے، آسٹیو آرتھرائٹس. تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کرتے رہیں ان کو. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. بڑا شکریہ آپ کا عبدل پٹیل، بہت بہت شکریہ آپ نے گلاسٹر سے فون کیا. آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج ہم وٹامن ڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وٹامن ڈی جو ہے اپنی ایشیائی کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر ایشیائی عورتوں کے لیے، اور اس کا سب سے جو بڑا حل ہے وہ شاید ہمارے یورپ میں نہیں ہے اور بہت کم ہمیں ملتا ہے، وہ ہے سورج کی روشنی. اور چونکہ موسم اب دن بدن بدلنے والا ہے تو اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے. جتنا بھی موقع ملے ہم سورج کی روشنی کو اپنائیں، اور خاص طور پر اس کا لنک سکن سے بھی ہے. ہماری سکن کا کلر جو ہے، اور اگر ہمارا تعلق انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش سے ہے تو ہمارے وٹامن ڈی کی کمی کے چانسز زیادہ ہیں، اور اگر ہم میں ہوں گے تو ہماری اولاد یا بچوں میں بھی جو ہیں یہ بھی ہوں گے. تو بات کر رہے تھے ہم ریکٹ کے حوالے سے. تو ریکٹ اصل میں یہ ہڈیوں کا کوئی مسئلہ ہے؟ ریکٹ جو ہے یہ ہڈیوں کا ہی پرابلم ہے. جیسے میں نے بولا کہ ہڈیاں جو ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں، اور جب نرم ہوتی ہیں تو جو بچہ گرو کرتا ہے تو وزن کی وجہ سے ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھی رہنے کے بجائے ٹانگوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر بچوں کے جو قد پہ اثر پڑتا ہے، بچوں کے مسلس پہ اثر پڑتا ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وٹامن ڈی کی بہت ضروری ہے مسل کی نشو و نما کے لیے اور ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے. تو اگر بچوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہوگی تو ایک تو ان کا قد تھوڑا چھوٹا رہنے کی بھی چانسز ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان میں جو ہے وہ ریکٹس ہونے کے بھی چانسز ہیں. اور بچوں میں ٹانگوں کا درد، پٹھوں کا درد، بیک کا درد بڑا کامن ہو جاتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہم خود بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور اس سے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ، اور اس کے ساتھ جو ہے میں یہ بھی ایڈوائز کروں گا کہ چونکہ ہمارے ملک میں سورج تو 3-4 مہینے ہوتا ہے، باقی جو ٹائم ہے اس میں ہمیں ڈائٹ کا بھی بڑا اس میں رول ہے. انڈیا پاکستان میں تو ڈائٹ کا اتنا رول نہیں ہوتا چونکہ وہاں پہ سورج ہمیں بہت مل جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں ڈائٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو امپروو کریں. تو جو ڈائٹیشنز ہیں وہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ہمیں اس ملک میں ایشین سکن کے لیے تقریباً 1000 to 1200 انٹرنیشنل یونٹس جو ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. ڈائٹ پہ انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے. آئیے چلتے ہیں بریڈ فورڈ اور بات کرتے ہیں مسز کوثر سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی جان؟ جی بس دعا ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اللہ نے شکر ہے بھائی جان. جی میں ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا تھا، ہمارے نا سرے کی درد ہونا آیا پہلے 4-5 سال ہو گئے. ہمارے سرے کی کھبی سائڈ تے درد ہونا سی، لیکن کنا چ درد ہونا سی. پہلے انفیکشن ہونا سی، دوائیاں دینے رہے ڈاکٹر. پھر اس کے بعد انفیکشن ختم ہوئی 5-6 سال ہوئی ہے. میں
कन्ना चंड गया तो वो मैं सोचनी है जो हमारे कन्ना इन्फेक्शन है, लेकिन डॉक्टर ने जानिया तो आने इन्फेक्शन कोई नहीं है। ठीक है। वो ना पहले कन्ना ने बिच चंड होनी सी, उस एरिया च हुन कन्ना ने पीछे जी हड्डी होनी है उथा चंड होनी, दर्द होना, लेकिन हुन हमारे कन्ना ने पीछे वो यहाँ गिल्टी जी निकली आई है और पीछे गाटे ने जरा सिरा ना पिछला हिस्सा आया हड्डी कुछ वाला इतना दर्द होना, बस वाला हमारे कन्ना ने एरिया पूरे च दर्द होना, इन्फेक्शन कोई नहीं है, डॉक्टर चेक करी दे। और हमारे सिरा चक्कर पैना है, बिल्कुल हमारा सिर ठंडा हो जाना है तो चक्कर पैना है, बिल्कुल जैसे अखियां का नहरा पी जाना, इस तरह हमारे नाल होना। मैं पूछना चाहनी हूं डॉक्टर को भाई भैन तुसां एह् करो कि हुण आराम नाल बस फोन बंद करी ना तो टीवी तक असां इंशाल्लाह ज़रूर तुसांखे दस्सां इस बारे च। मिसिस कौसर ने जो बात की है काफ़ी तफसील से, उन्होंने सर का दर्द ये को माइग्रेन के हवाले से हो सकता है? नहीं, एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा मुझे उन्होंने बताया कि उनके बैक पे गिल्टी बन गई है, बैक पे गर्दन के अंदर जो गिल्टी बन गई है ना, गिल्टी मुझे शक है कि उनको अगर लिम्फ नोड उसको कहते हैं, अगर तो लिम्फ नोड उनका फील हो रहा है, अगर उनको फील हो रही है कि यहाँ गिल्टी बनी हुई है कान के साइड पे भी, उन्होंने कहा कि कान की पीछे जो हड्डी है इसको कहते हैं मैस्टॉइड। अच्छा। और अगर मैस्टॉइड में अगर इस एरिया में उनको दर्द है और पीछे गिल्टी भी बन गई है तो इसमें मैं एडवाइस उनको करूँगा कि वो अपने जीपी को दोबारा दिखाएँ और अपने आप को रेफ़र करवाएँ ENT स्पेशलिस्ट के पास, ताकि उनका अगर ENT स्पेशलिस्ट ने अगर फील किया कि ये राइट चीज़ है तो उसमें उनका वो MRI स्कैन करवाएंगे या CT स्कैन करवाएंगे मैस्टॉइड का, क्योंकि मैस्टॉइड के अंदर एक कंडीशन कहते हैं मैस्टॉइडाइटिस, ये इन्फेक्शन ही होती है। अगर उसको ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें भी इनको बहुत हेडेक हो सकता है या उनको सुनाई में भी तकलीफ़ दे सकती है हो सकती है, या तो उनमें मैं एडवाइस करूँगा अगर उनको कान की हड्डी के पीछे जगह वहाँ पे दर्द है और गिल्टी भी बन गई है तो उनको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ये सर का दर्द जो है ये लिंक है आपस में? बिल्कुल लिंक हो सकता है, मैस्टॉइड की जो प्रॉब्लम है वो सर में दर्द कर सकता है। ठीक है। तो ख़ास तौर पे अगर उनको गिल्टी बनी हुई है तो उनको मस्ट अपने डॉक्टर से दोबारा मिलना चाहिए। ठीक है। आपको याद दिला देता हूँ कि विटामिन डी के हवाले से बात कर रहे हैं डॉक्टर इरफान ज़फ़र मेरे मेहमान हैं और इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और इंशाल्लाह उस ब्रेक के फ़ौरन बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी और इस टॉपिक के हवाले से मज़ीद बातचीत होगी। कहीं भी जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा प्रोग्राम हमारी सेहत। अस्सलाम वालेकुम।